أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تلقون الیہم بالمودۃ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو وقد کفروا بما جاءکم من الحق اور یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے یخرجون الرسول وإیاکم وہ نکالتے ہیں رسول کو اور خود تمہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم اس لیے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ جو تمہارا رب ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وابتغاء مرضاتی اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے تسرون الیہم بالمودۃ تم ان کی طرف محبت کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ اور تم میں سے جو کوئی ایسا کام کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا سورۃ الممتحنہ یہ ہاتھی زبر کے ساتھ ہے اور ہاتھی زیر کے ساتھ بھی جائز ہے ممتحنہ بھی جائز ہے لیکن زیادہ صحیح ممتحنہ ہے اور اس کا معنی ہے ایسی عورت جس کا امتحان لیا گیا ہو جس کی جانچ پڑتال کی گئی ہو اس صورت میں بعض ایسی خواتین کا ذکر آ رہا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتی ہیں تو فرمایا کہ ان کو اچھی طرح جانچ لو ان کا امتحان لے لو کہ واقعی وہ مخلص مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کسی
नाजायज़ मकसद के लिए वो मदीना में आए हैं। ये सूरत मदनिया है और तरतीब तिलावत के एतबार से इसका नंबर 60 है, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 91 है। इसमें 13 आयात हैं और 2 रुकुआत हैं। और ये सूरत फ़तह मक्का मुकर्रमा के पस मंज़र में तनाज़ुर में नाज़िल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कुरैश मक्का के साथ हुदैबिया के मुकाम पर 10 साला सुलह का मुआहदा हुआ तो उसमें एक शिक ये भी थी कि जो कबीला चाहे वो कुरैश का हलीफ बन जाए और जो कबीला चाहे वो मुसलमानों का हलीफ बन जाए, लेकिन कोई भी फरीक अपने हलीफ कबीले को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो दूसरों के हलीफ कबीलों पर हमला करे, ना ही उसकी मदद की जाएगी। चुनांचे इस माहे को अभी 1.5 साल ही गुजरा था कि बनु बकर ने, जो कुरैश के हलीफ थे, उन्होंने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ थे। बनु खुज़ा ने जाकर बैतुल्लाह शरीफ में पनाह ली, लेकिन उन्होंने वहाँ भी उन्हें ना छोड़ा और बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होकर उन्हें कत्ल किया। चुनांचे बुदैल बिन वरक़ा की सरबराही में एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आकर कुरैश की गद्दारी और बदअहदी की शिकायत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी शिकायत का इजाला किया जाएगा। अब अल्लाह की तरफ से यह पैगाम आया कि मक्का मुकर्रमा को फतह करना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि सारे अरब कबाइल ये देख रहे थे कि मक्का पर किसका कंट्रोल होता है। जिसका कंट्रोल मक्के पर होगा वही दीन हक होगा और वही गिरोह सच्चा होगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर कुरैश को हमारी तैयारी का इल्म हो गया तो वो तो अपनी जानें दे देंगे, लेकिन मक्का पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे और अपने तमाम हलीफों को भी बुला लेंगे। तो आप मेहरबानी फरमाइए और इन खबरों को कुरैश तक न पहुँचने दीजिए। चुनांचे अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई और तमाम खबरों को अल्लाह पाक ने कुरैश तक पहुँचने से रोक दिया। इस दौरान एक वाक़या हुआ कि एक बदरी सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो असल में तो यमन के थे लेकिन कुरैश के हलीफ बनकर मक्का मुकर्रमा में रहते थे, इनकी वालदा और इनका भाई और इनके बाल बच्चे और इनकी बीवी ये सब मक्का मुकर्रमा में थे, लेकिन अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो हज़रत हातिब ने यह सोचा कि इस्लाम ने तो आलिम आना ही आना है, चलो मैं कुरैश पर एक छोटा सा एहसान कर देता हूँ ताकि वो मेरे ख़ानदान की हिफाजत करें और उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती न करें। उन्होंने एक ख़त लिखा और मक्का मुकरमा जाने वाली एक औरत को दिया कि ये जाकर कुरैश मक्का को दे देना। अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि एक ख़त आपके एक सहाबी ने लिखा है और वो ख़त एक औरत लेकर जा रही है, उसको पकड़ो और उससे वो ख़त वापस लो। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब, हज़रत मिक़दाद बिन असवद और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाया और इनसे कहा कि खाख का एक बाग है मक्के और मदीने के दरमियान, वहाँ पर एक औरत तुम्हें मिलेगी, ऊँटनी पर सवार है और उसके पास एक ख़त है, वो लेकर आओ। ये तीनों हजरात गए, इन्होंने देखा कि एक औरत जा रही है, उसको रोका, कहा कि ए औरत, वो ख़त जो तेरे पास है वो हमारे हवाले कर दे। उसने कहा मेरे पास तो कोई ख़त नहीं।
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بول، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ خط ہے تو پھر ہے، خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لیں گے۔ چنانچہ وہ عورت خوف زدہ ہو گئی اور اس نے اپنے بالوں کی چوٹی سے ایک خط نکال کر ان کے حوالے کیا۔ جب یہ خط مدینہ طیبہ پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے قریش مکہ کے نام، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاتم یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہ تو اسلام سے مرتد ہوا ہوں اور نہ میں نے قریش کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ خط لکھا ہے، بلکہ میرے بال بچے اور میری ماں اور میرا بھائی وہاں تھے تو میں نے کہا چلو ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر انہو قد شہد بدرن، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حاتم بدر کی جنگ میں شریک ہو چکا ہے؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، اللہ پاک نے اہل بدر پر جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب آئندہ زندگی میں تم جو چاہو کرو، تمہاری بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ سمعنا واطعنا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ حاتم سچ کہتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی مخلص آدمی اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً ہی اس پر فرد جرم عائد نہیں کر دی جاتی، بلکہ اس کے سابقہ کردار کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی کے طرز عمل کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ عدو کا لفظ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور عدوی کو پہلے لانے میں مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں میرے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ ان کی دشمنی صرف اس وجہ سے ہے کہ تم مجھے مانتے ہو اور میری عبادت کرتے ہو۔ اگر تم آج میری عبادت چھوڑ دو اور ان کے ساتھ مل کر کافر ہو جاؤ تو یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے اور تمہاری اور ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت نامے بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں اس لیے گھروں سے نکال رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ شرط ہے اور اس کا جواب محذوف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی فلا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اپنے گھر بار سے نکلے ہو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، تو پھر ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور فرمایا کہ میں تمہاری ہر چھپی ہوئی اور ظاہر بات کو جانتا ہوں اور مجھ سے تمہارا کوئی بھی کام خفیہ نہیں ہے۔ اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء،
اگر وہ تمہیں پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور تمنا کریں گے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ. فرمایا ان سے دوستی کی کوشش نہ کرو. کفار سے اور مشرکین سے دوستی کرنا منع ہے اور ان گمراہ فرقوں سے بھی دوستی کرنا منع ہے جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. جو فرقے دین اسلام سے خارج ہیں ان سے تو دوستی بالکل حرام ہے، اور جو گمراہی پر ہیں ان سے بھی بس ظاہری دور سے سلام کلام ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دلی محبت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اگر کبھی یہ تم پر دسترس پا لیں تو یہ دست درازی بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاؤ، پھر یہ تمہارے دوست بن جائیں گے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. فرمایا ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن. یفصل بینکم اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. ارحام رحم کی جمع ہے اور مطلب ہے ذو الارحام، کہ تمہارے رشتہ دار قرابت دار قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا اس دن آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، کیونکہ ہر ایک کی حالت اس دن ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. اسے اپنی ہی پڑی ہوگی. ماں باپ بیٹا بھائی جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، اسے یہی فکر ہوگی کہ میں کسی طریقے بچ جاؤں، بلکہ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، سب کو جہنم میں ڈال دے، پوری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے. تو فرمایا کہ جن بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے لیے تم مشرکین سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، یہ کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. یفصل بینکم اللہ پاک تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا.
اور یفصل بینہم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک تم میں اور ان میں جدائی ڈال دے گا. ان کا تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جنت آسمانوں سے اوپر عرش کے نیچے ہے اور جہنم زمین کے نیچے ہے. تو تمہارے اور ان کے درمیان ایسی لمبی جدائی ہوگی کہ پھر ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن سکے گی. اور اللہ پاک تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. ترجمہ ایک بار. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست. تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے. یخرجون الرسول وإیاکم، وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم اپنے گھروں سے نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے. تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر دسترس حاصل کر لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہاری طرف بری نیت سے بڑھائیں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور تمنا کریں گے کاش تم کافر ہو جاؤ. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم،
تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں. یوم القیامہ قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.